लेना मना नहीं है, उधार देना मना नहीं है। हाँ, चैन सुकून के लिए, ताकि तुहानू गोलियां ना खावनियां पड़, नींदरा चढ़ियों किथे रह गई। एक अरबोंपति आदमी की बेगम का फोन है, मौलाना मैं दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत हूं। मैंने कहा क्या हुआ? सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात नींद नहीं आती। अपनी तिजारत में किसी का हक ना मारो, किसी से झूठ ना बोलो, वादा करके जबान से ना फिरो, वादा करके जबान से ना फिरो। अपने सौदे में को हेरा फेरी ना करो। उसमें कुछ मसला तो बताओ। ये एक ताजर मेरा ये बयान सुन रहा था, ये गाड़ियों का, पिशावर का था बयान, कहीं और हो रहा था। मेरी हमारी जमात गई पिशावर, तो उसका सबसे बड़ा शोरूम है पिशावर, तो मुझे ले गया। तो एक गाड़ी खड़ी थी टोयोटा, कहने लगा मौलाना ये गाड़ी आपकी वजह से 1 साल हुआ है नहीं बिकी। मेरी वजह से? मैं तो आज पहली बार आया। तो आपका बयान सुना था कि सौदे का ऐप बताओ। तो ये गाड़ी उतारते हुए, नई गाड़ियां बेचता है, पुरानी नई गाड़ी का, बाज़े गाड़ियां जब उतार रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से लग जाती हैं, फिर हम उसको पेंट पुंट करके कहते हैं बिल्कुल फ्रेश है। तो ये गाड़ी लग गई थी, तो अब जो आता है मैं उसको बताता हूँ, यहां से लगी थी, हमने पेंट कर कहते छोड़ो सन होर दो। कहने 1 साल हो गया। मैं कहा चल मैं खरीदार हूं, मुझे दे। कहा नहीं तेरे से मैं नहीं डालता। तो हमारी जमात वहीं थी, 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि उसका फोन आया कि वो मेरी गाड़ी बिक गई। इतना ही अल्लाह देखता है, थोड़ा सा देखता है भाई कच्चा है कि पक्का है। तो सिर्फ हज करके गुनाह ना बख्शवाओ, सच्ची तिजारत करके गुनाह बख्शवाओ। मेरे नबी का फरमान है, जो सुबह से शाम तक बच्चों को हलाल कमाने के लिए थकता है और थक के शाम को घर जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। तो भाइयों बहनों, दीन का दूसरा हिस्सा है अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ, बीवी का खामिद के साथ, खामिद का बीवी के साथ। इस जबान ने वो आग लगाई है कि पूरी दुनिया में जो आग जबान ने लगाई है उतनी पेट्रोल और गैस से भी आग नहीं लगती। तो मैं आप सबसे अखलाक के मामले में एक बात, इस जबान की हिफाजत करो, इससे झूठ निकाल दो, गीबत निकाल दो, गाली निकाल दो, दिल आजारी निकाल दो, दिल शिकने निकाल दो। जो कर जाए सह जाओ, चुप कर जाओ, पी जाओ। मेरे रब की कसम, बड़े बड़े वली अबदाल तुम्हारी गर्द को नहीं पकड़ सकी थी। जिसने जबान की हिफाजत की उसे कोई पकड़ नहीं सकता, वो इतनी तेज रफ्तारी से निकलेगा। तो ये पूरी जिंदगी मैंने बयान की है मुख्तसर वक्त में, सिर्फ हज नहीं मेरे सामने मौजू, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के जरूरी फैक्टर हैं। और आखिरी जो मैं अखलाक बता रहा हूँ, हुकूकुल इबाद बता रहा हूँ, ये बड़ा खौफनाक चैप्टर है। हाँ, अल्लाह से मामला कुछ गुंजाइश है चूंकि अल्लाह सखी है, लेकिन लोगों से मामला पड़ा तो कम बड़ा औखा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाएगा ये माफ करे तो मैं कर देता हूं, ये ना करे तो मैं नहीं करता। तो फिर क्या करें? आपने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी कौन है? कहा जी जिसके पास पैसे ना हो। का नहीं, मेरी उम्मत का गरीब वो है जो क़यामत के दिन बड़े बड़े अमल लेकर आएगा, हज, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, पता नहीं क्या कुछ, लेकिन हुकूकुल इबाद बर्बाद किए होंगे। किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, किसी की जमीन दबाई, किसी का घर दबाया, किसी के खिलाफ झूठा केस किया, झूठी गवाही दी, नौकर को मारा, नौकरानी को मारा, को वो सारे आ जाएंगे या अल्लाह हमारा हक, इतनी नमाजें दे दो, इतने रोजे दे दो, इतने उम्रे दे दो, इतने हज दे दो, इतना जिक्र दे दो, इतनी तिलावत दे दो। वो माइनस होते 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 वो जीरो हो जाएगा। अभी हकदार बाकी होंगे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इनके गुनाह इसके सर पे डालो। सारी जिंदगी जिना नहीं किया और लोगों के जिना सर पे पड़ रहे, सारी जिंदगी शराब नहीं पी, लोगों की शराब सर पे पड़ रहे, सारी जिंदगी जुआ नहीं खेला, लोगों के जुए सर पे पड़ रहे। और आपने फरमाया कि सारी जिंदगी की इबादतें खोकर और लोगों के गुनाह सर पे लेकर ये जहन्नम में जाके गिरेगा। ये मेरी उम्मत का गरीब है। तो अपने अखलाक भी भाइयों बहनों ठीक करो, और ये एक जबान ठीक कर लो तो सारे अखलाक ठीक हो जाएं। मेरे नबी ने फरमाया माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? कहा जी क्या? मुझे देखना, पिछले भी जरा नजर उठा के मुझे देखना। माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? ने कहा जी क्या? था ने कहा ये तुम भी देख लो भाई, ये काबू में है, सारा दीन मेरे हाथ में है। ये काबू में नहीं है तो हर शय हाथ से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। लिहाजा सहना सीखो, सहना सीखो। घर टूट रहे हैं, तलाकों की रेशो बढ़ रही है कि सहना नहीं सिखाया मां बाप ने। सह जाना, हीरा कोयला ही तो होता है, वो हीरा कैसे बन जाता है?
وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بطاخوری کو، ہاں بطاخوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولو گے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سیلو، لب سیلو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا، عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتا. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کر لو، زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا. اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے. اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں. لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا. تو میں نے وہاں بیان کیا تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے. آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے. یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ. میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بوجھ جاوے لوندا ایڈے میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں. یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں 2 دفعہ. کب سال میں 2 دفعہ آئیں. آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی. تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق. یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں، عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. تو وہ ہل کے رہ گئے. وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے. جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں. تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے. اور پھر جب وہ گئے تو مجھے میرے سامنے نہیں دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم اسکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے. تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت. اللہ ابتدا سے پاک، اللہ انتہا سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک، اللہ ذوق سے پاک، اللہ نیند سے پاک، اللہ اونگ سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، اللہ
بیوی بچوں سے پاک اللہ، زمان و مکان سے پاک اللہ، لشکروں کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، زمین آسمان کا مالک اللہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ، عرش و فرش کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، ہوا بادل بجلی کا مالک اللہ، گرج چمک قطرہ قطرہ بوند بوند زمین پہ گرانے والا اللہ، کلیجہ زمین کا پھاڑنے والا اللہ، پانی کو زمین میں اتارنے والا اللہ، پھر زمین سے دانے کو نکالنے والا اللہ۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم اانتم اشد خلقا ام السماء۔ آسمان کا بنانے والا اللہ، بناها رفع سمکها فسواها، چھت بنائی برابر کی، واغطش لیلها رات لایا، واخرج ضحاها دن لایا، اغطش لیلها ورات لایا، رات آ گئی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اس کو کھڑا کر دوں، کوئی اسے لے جا سکتا ہے؟ یہ کھڑی ہو جائے، رات والا کہہ جائے کھڑی ہو جائے، کوئی دن لا سکتا ہے؟ کوئی دن لا سکتا؟ فلا تسمعون، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو نہ آنے دوں، کوئی رات پھر لائے گا؟ الم نجعل الارض مہادا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ والجبال اوتادا، کس نے پہاڑوں کو کیل بنایا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وخلقناکم ازواجا، کس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا؟ وہ اللہ ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، کون نیند کو لے کر آیا اور تمہیں بے سد سلایا؟ وہ اللہ ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، کون رات کو آرام کے لیے لے کر آتا ہے اور لباس بنا دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کون پھیلاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر سات آسمان کس نے بنائے؟ وہ اللہ ہے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، دہکتا چمکتا دوڑتا سورج کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، یہ بادلوں سے پانی کون برساتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی الصحابہ، بادلوں کو کون ہانکتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، انہیں کون جوڑتا ہے؟ اور اس سے قطرہ قطرہ پانی کون برساتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ شرک سے پاک، شراکت سے پاک، احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغى وارأف من ملك واجود من سئل وأوسع من أعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له كل شيء هالك إلا وجهه كل ملك زائل إلا ملك كل ذلك خالص إلا ظله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ سب سے زیادہ بندگی بل ہے ہی بندگی کے قابل اکیلا، پکارے جانے کے قابل اکیلا، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو۔ ایک ہے جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، جو تھکتا نہیں، جس کے خزانے خالی نہیں۔ میں کسی سے مانگوں گا تو کہیں سے لے کے دے گا، اپنا تھوڑا ہی دے گا، اور اللہ سے مانگوں گا تو وہ مجھے اپنا دے گا، اسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ یہ شہنشاہ اعظم، یہ مالک الملک، ذات ارفت سرا سریا کا مالک، زوال سے پاک، اس اللہ نے ایک حبیب بنایا۔ وہ کیسا ہوگا؟ ایک چیز مجھے پسند ہے تو میرا ایک لیول ہے، اس کے مطابق پسند ہے۔ ایک چیز مولانا منیر صاحب کو پسند ہے، وہ ان کا لیول ہے، اس کے مطابق۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کی پسند ہے، اس کا لیول ہے۔ کیا خیال ہے جب میرا اللہ کسی کو پسند کرے گا تو وہ پسند کیسی ہوگی؟ اللہ کے شان کی ہوگی، اللہ اپنی شان کا پسند کرے گا۔ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی، حضرت علی کے پیالہ، امیر المومنین تھوڑا جا شہد چاہیے،
تو آپ نے غلام سے کہا اس کا پوری مشق اٹھا کے اس کے گھر پہنچا. وہ دعائیں دیتی چلی. وہ غلام کہنے لگا امیر المومنین وہ تو پیالہ لے کے آئی تھی پوری مشق چاہ دی تھی. فرمایا وہ اپنی شان کا مانگ رہی تھی، میں نے اپنی شان کا دینا تھا. جب اللہ نے کہا کہ یہ میرے حبیب ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ یہ میرے حبیب ہیں؟ محمد الرسول اللہ، یہ میرے حبیب ہیں، یہ کیسے ہوں گے؟ محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا، اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أخناق بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سن بن مزي بن عوض بن عران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائق بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث وبن آدم عليه السلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنسى هما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. ببرئی جان مشتاقا دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. من نجم اذا ہوا. اللہ میرے نبی کی نعت خوانی پڑھنا. ہم نعت خوانی کراتے ہیں تو ہماری شاعری ہماری اوقات، ہماری شاعری ہماری اوقات. اور صحابہ کی شاعری ان کی حیثیت. میں نے ابھی 2 شعر پڑھے ہیں حسان بن ثابت کے. میرا وجدان ہے پوری 1400 سال کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھو اور یہ 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ ہے. اچھا، اور جب اللہ میرے نبی کی نعت، پورا قرآن میرے نبی کی نعت میں قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى قد رأى من آيات ربه الكبرى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر يسر میرے رب کی نعت خانی. علماء سے ترجمے پوچھ لینا. میں نے تو آپ کو قرآن سے میرا رب اپنے نبی کو کیسے بولتا ہے, اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے, کس خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا, میرے اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 یا 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. عرش و فرش نہیں, لوح و قلم نہیں, زمان و مکان نہیں, لیل و نہار نہیں, جبریل و میکائیل نہیں, اسرائیل و اسرافیل نہیں. کون ہے اکیلا؟ قل هو اللہ احد. کون ہے اکیلا؟ اللہ الصمد. کون ہے اکیلا؟ لم یلد ولم یولد. کون ہے اکیلا؟ ولم یکن له کفوا احد. تو سورہ یاسین اللہ نے کیسے پڑھی؟ میں نے اپنے نبی کے نام بتائے تھے محمد. اب آپ نے ایک مجلس میں فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. ان لی عند اللہ 10 اسماء. میرے 10 نام, انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. بولو آخری لفظ بولو یاسین. پھر بولو. اب میرا اللہ قرآن پڑھنے لگا ہے. زمین آسمان سے 1000 سال پہلے قرآن پڑھنے لگا ہے, اور قرآن میں سورہ یاسین پڑھنے لگا ہے. اور اللہ کہتا ہے یاسین. کسی سے بات ہو رہی ہے, ہوائی بات نہیں ہو رہی. یاسین, اس لیے میں نے تمہارے منہ سے نکلوایا کہ بولو میرے نبی کا ایک نام ہے یاسین. میرا اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ دل ہے, یہ اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا کسی صورت میں نہیں ہے. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے, کوئی سامنے وجود میں آ چکا ہے, وجود میں آ چکا ہے. زمین نہیں بنی, وہ آ چکے ہیں. آسمان نہیں بنے, وہ آ چکے ہیں. عرش نہیں بنا, وہ آ چکے ہیں. جنت نہیں بنی, وہ آ چکے ہیں. جہنم نہیں بڑھتی, وہ آ چکے ہیں. جبریل جیسا مقدس فرشتہ نہیں بنا, اور کوئی ہستی ہے جو آ چکی ہے. اسرائیل اسرافیل میکائیل نہیں بنے, اور کوئی آ چکے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں, اور آپ سیدھے راستے پر ہیں, علی صراط مستقیم. اس لیے میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء, تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی روشن ہے, اس کا دن بھی روشن ہے, اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں, اجالا ہی اجالا ہے. اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. ان کی نبوت, اللہ اکبر, ہماری لاٹری نکلی, لاٹری نکلی کہ ایسی کوئی عرضی لکھی آئی, کوئی درخواست, کسی نے درخواست, آسمان والے کا انتخاب, آسمان والے کی پسند کہ میرے محبوب کی امت میں پیدا کر لو. ہاں ہے. اور پھر میرے نبی, سبحان اللہ, کیا شفقت, کیا محبت.
دنیا سے جا رہے ہیں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، آخری سانس ہیں یا امتی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آئے اولاد کو اللہ کے تقدیر کے حوالے کر دیا، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، اور امت کو نصیحتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میرا حسن زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں میرے حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، پیر کی صبح ہے، آپ نے بیگمات کو بلایا، سب کو مل کر رخصت فرمایا، خاموش، پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، صرف انہیں بتایا جا رہا ہوں جا رہا ہوں، وہ رونے لگے، کرو نہیں، جلدی ملاقات ہونے والی ہے تیری میری۔ 6 ماہ بعد بیٹی لی اللہ کے پاس، اپنے باپ کے پاس۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں لیا، ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ دعائیں ہیں، سنی نہیں گئی، دعائیں دے رہے ہیں، سب کو رخصت فرمایا، اطمینان اطمینان۔ پھر حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری 2 ٹہنیاں، میرے جگر، میرے دل کے ٹکڑے، جنت کے سردار حسن حسین یوں لاڈ لڈائے، اور جب دیکھا ایک نیزے پہ چڑھ گیا، ایک زہر میں تڑپ گیا، ٹپ 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 ٹپ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، کبھی حسن کو کھڑا کیا ہوتا تھا، کبھی حسین کو پاؤں پر، اور ہاتھ پکڑ کے جھولا جھولا رہے ہوتے تھے، اور پھر کہتے اوپر آؤ اے بچے، پہاڑ پہ آجا، پہاڑ، یہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ اوپر چڑھتے پنڈلیوں پر، یہاں آ گئے، کہتے اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، اور آگے آؤ، یہاں، جب یہاں آ گئے تو اب یوں ہو جاتے ایسے، اور آگے آؤ، وہ ان کو چڑھاتے 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 یہاں لے آتے، پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے منہ کا بوسہ لے کر کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان کے ساتھ بغض رکھے۔ اتنی محبت، امت نے تذکرہ ہی چھوڑ دیا نبی کے گھر کی۔ میرا تو علماء سے بھی گلہ ہے، ہر نماز کی اتحیات کا واجب درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی کا تکرار کیوں ہے؟ کہ علی محمد درود مستقل ہے اور آل محمد پر درود مستقل ہے۔ اگر یوں ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو پھر مطلب ہے اللہ کے نبی پر درود اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد پر درود۔ اور میرے نبی نے مجھے درود سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ میری امت میرے اوپر درود مستقل بھیجنا ہے اور میری اولاد پہ درود مستقل بھیجنا ہے۔ ہرات میں ایک سادات کا خاندان فقیر ہو گیا، خان بھی مر گیا، بیوہ بچوں کو لے کے نکلی اور سمرقند پہنچی۔ وہاں پتہ کیا کوئی سخی گھرانہ ہو تو لوگوں نے بتایا ایک مالدار مسلمان بڑا سخی ہے اور ایک ایرانی آگ کا پجاری وہ بڑا سخی ہے۔ تو وہ گئی مسلمان کے پاس کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں اور میری بچیاں ہیں، میں بیوہ ہوں، پردیسن ہوں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ آل رسول کہ میں بیوہ پردیسن سند کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا اتنے تو ہر کوئی آدھا میں سیدہ۔ وہ چلی گئی ایرانی کے پاس، کہنے لگی میں اللہ کے نبی کی نسل سے ہوں اور میرا یہ حال ہے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ اٹھایا اور جہاں بچیاں سرائے میں تھیں ان کو لے کر آیا، انہیں گھر میں کھانا کھلایا، گرم لحاف میں سلایا۔ رات کو مسلمان تاجر خواب دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی جنت کے ایک محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان کی سند دکھا، سند دکھا۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تو آپ نے جلال میں فرمایا میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ لینے آئی اور تو نے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو چیخ و پکار مچ گئی۔
وہ بڑا آدمی کا ڈھونڈو وہ کدھر گئی، وہ پردیسن کدھر گئی؟ کہا جی وہ تو ایرانی کے گھر، ننگے پاؤں ننگے سر جا کے دروازہ دوڑ اس کا دروازہ توڑا، وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان واپس کر، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، واپس کر۔ کہنے لگا بن دیکھے کا سودا تھا، کر لیا تھا، اب دیکھ لیا ہے، اب نہیں واپس کرتا۔ کہنے لگا میرا سارا کچھ لے لے، 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار دیتا ہوں۔ مہمان واپس کر۔ کہنے لگا حضور جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے بھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، جب تجھے ڈانٹ پڑی اور تجھے دور کیا گیا تو پھر میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی اور اس کی بچیوں کو ٹھکانہ دیا، جا تیرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت لکھ دی گئی اور یہ محل تیرے نام ہو گیا۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، میں اب یہ سودا واپس نہیں کروں گا، میرے نبی کے حقوق میں ہے ان کی اولاد سے محبت اور عشق اور ان کے تذکرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انہی کے طفیل تو جنت میں جائیں گے،